Allah promises blessings for obedience to Himself and His Messenger and the attributes of the people of paradise. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, my dear brothers and sisters and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It has been said or talked that you should obey Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, so that you may be obtained or shown mercy and the attributes of the people of paradise. So my dear listeners, the talk has reached to the point that Allah subhanahu wa ta'ala has said, Allah's servant, O good doers, O good people, O good believers, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, and who pardon men. They forgive those who treat them with injustice. Therefore, they do not hold any ill feelings about anyone in their hearts. And this is the most excellent conduct in this regard. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلي العظيم. Really, Allah loves the muhsineen, the good doers. This good conduct is a type of ihsan, excellent in the religion. There is a hadith that reads, ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله. I swear regarding three matters, no charity shall ever decrease the wealth. Whenever one forgives people, then Allah will magnify His honor, and he who is humble for Allah, then Allah will raise his rank. Allah said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. صدق الله العظيم. And those who, when they have committed fahisha or wronged themselves with evil, remember Allah and ask forgiveness for their sins. Therefore, if they commit an error, they follow it with repentance and ask forgiveness. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. A man once committed an error and said, O Lord, I committed an error, so forgive me. Allah said, my servant committed an error and knew that he had a Lord who forgives or punishes for the error. I have forgiven my servant. The man committed another error and said, O Lord,
I committed an error, so forgive me. Allah said, my servant knew that he had the Lord who forgives or punishes for the sin. I have forgiven my servant. The man committed another error and said, O Lord, I committed an error, so forgive me. Allah said, my servant knew that he had a Lord who forgives or punishes for the error. I have forgiven my servant. He then committed another error and said, O Lord, I committed an error, so forgive me. Allah said, my servant knew that he had a Lord who forgives or punishes for the error. Bear witness that I have forgiven my servant, so let him do whatever he likes. Abdul Razak recorded that Anas bin Malik said, I was told that when the ayah وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ already has translated. So saying, when this ayah was revealed, Iblis, Shaitan was cried because his effort was make astray human being. So he thought that insan, human being, again have a chance, ask to Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. And when he remember Allah and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness for their sin, so insan will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. And insan, human being, will be entered in Jannah. So that's why he cried so much when this ayah was revealed. So Allah's statement, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, and none can forgive sins but Allah, means that none except Allah forgives sins. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, and do not persist in what wrong they have done while they knew. So my dear brothers and sisters and respected listeners, this topic will be continued. So stay with me inshallah to the next part. So I ask to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying Ameen. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اہل جنت کے اوصاف۔ تو محترم سامعین اکرام، بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعافین عن الناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اچھے اور پیارے اللہ کے مومن بندے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ظالموں کے ظلم کا بدلہ بھی نہیں لیتے، اسی کو احسان کہتے ہیں، اور ان محسن بندوں سے اللہ محبت رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، ایک تو یہ کہ صدقہ سے مال نہیں گھٹتا، دوسرے یہ کہ عفو درگزر کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، تیسرے یہ کہ تواضع، فروتنی اور عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالی بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ مستدرک کی حدیث میں ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی بنیاد بلند ہو، اس کے درجے بڑھیں، تو اسے ظالموں سے درگزر کرنا چاہیے، اور نہ دینے والوں کو دینا چاہیے، اور توڑنے والوں سے جوڑنا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، درگزر کرنے والو، اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنا اجر لے لو۔ مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے جنتی لوگ ہیں۔ آگے اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا
ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا۔ استغفار کرنا، پھر فرمایا یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً ذکر اللہ اور استغفار کرتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ رحمان و رحیم کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے سے گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا۔ تو اس سے پھر گناہ ہو اور پھر وہ بندہ اللہ رحمان و رحیم کے سامنے حاضر ہو کر پھر یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا پروردگار گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر فرماتے ہیں اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی، عورتوں بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بار کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری حالت یہی ہر وقت رہتی پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملاتے، سلامیں کرتے اور تمہاری ملاقات کو تمہارے گھر پر آتے۔ سنو اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے، پھر بخشش مانگے اور اللہ انہیں بخشے۔ ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بنیادیں کس طرح استوار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر لؤلؤ اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی نہیں ڈھلے گی اور 3 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا اور مظلوم کی دعا بادلوں سے اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جناب باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اس آیت کا ترجمہ کر دیا گیا ہے جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے رونا شروع کر دیا کیونکہ اس نے سوچا کہ میں نے تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے بڑے راستے ڈھونڈے ہوئے تھے، تو اب یہ آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ جس میں انسان جو ہے مومن بندہ جو ہے جب اس سے گناہ ہوگا تو اللہ اس کا ذکر کرے گا، اللہ کو خوب یاد کرے گا،
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا وہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، جیسا کہ آیت کا مطلب و مفہوم ہے۔ تو شیطان بہت رویا کہ میری محنت جو ہے وہ رائے گاں گئی۔ تو محترم سامعین کرام، الحمدللہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہ قرآن پاک عطا فرمایا، اور یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے رابطہ حیات ہے۔ تو آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو اللہ پاک اپنے انہی نیک مومن بندوں اور نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ موضوع جاری رہے گا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان نیک بندوں میں بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.